हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद अब कहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सोचें एक ऐसा वक्त जब कूफा की गलियों में ज़िंदगी रवां दवां थी, लोग आते जाते थे, मगर इन्हीं गलियों में एक घर ऐसा भी था जहां इल्म सिखाया जाता था, इंसाफ की बात होती थी और हक का दर्स दिया जाता था। फिर वक्त बदला और मंजर करबला में जा पहुंचा, वही जमीन जहां एक खानदान ने हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, प्यास भी सही, दुख भी सहे, मगर सच का दामन नहीं छोड़ा। ये कोई आम खानदान नहीं था, ये आले रसूल था। ये वो लोग थे जिन्हें हक की शमअ कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी जिंदगी बहादुरी, इल्म और इंसाफ की मिसाल थी, और इनकी औलाद जिनकी तादाद तारीख में 27 बयान की जाती है, बेटे भी बेटियां भी। एक ऐसा सिलसिला जो आगे बढ़ता रहा, फिर वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए और ये मुक़द्दस नस्ल मुख्तलिफ इलाकों में फैलती चली गई। अब जरा खुद से पूछें, आज वो सादात कहाँ हैं, किन मुल्कों में आबाद हैं? क्या हम अपने आसपास मौजूद इन लोगों को पहचानते हैं जो आले रसूल से निस्बत रखते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को बिल्कुल सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद आज कहाँ और किस हाल में है। और इसके साथ ही एक और अहम सवाल, जो लोग आज खुद को सैयद और सादात कहते हैं, क्या वाकई वो सब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं? असल सैयद और सादात कौन होते हैं, इनकी पहचान क्या है और ये सिलसिला कहाँ से शुरू होकर आज कहाँ तक पहुँच चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढेंगे, बिल्कुल सादा अंदाज में मगर हकीकत के साथ। और वीडियो के आखिर में एक और पहलू भी बयान करेंगे कि जहां एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, वहीं खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जो सुनने में हैरान कुन लगती हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को ज़मीन में दफन ही नहीं किया गया, बल्कि फरिश्ते उनका जनाजा आसमान पर ले गए। तो आखिर असल हकीकत क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहां पर दफन किया गया? ये सब राज और बहुत कुछ जो आज भी पोशीदा है, इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो दास्तान है जो ना सिर्फ तारीख बयान करती है बल्कि आज की हकीकत तक ले जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, खलीफा चहारम, जानिशीन रसूल, ज़ौजे बतूल हज़रत सैयदना अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनी हाशिम के चश्मो चराग हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी हैं। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। आपकी वालिदा फातिमा मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और हिजरत मदीना का शर्फ भी हासिल किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके कफन दफन के इंतजामात फरमाए और अपना कमीज़ मुबारक उनके कफन में शामिल फरमाया, और कब्र के तैयार होने पर पहले खुद उसमें दाखिल हुए और उसे मुतबर्रक फरमाया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहूमा के हक में दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये भी फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी निगहदाश्त और ज़रूरियात पूरी करने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा की बहुत बड़ी खिदमत हैं। मैंने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की है कि इन पर कब्र के शदाइद आसान हों। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत मक्का शरीफ में आमुल फील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 30 साल बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया था,
اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد مارکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دستے راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی۔ یہ مدت ہجرت مدینہ سے کم و بیش 21 سال بیشتر بنتی ہے۔ علی نام رکھا گیا۔ والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد تھے۔ آپ کی پرورش و نگہداشت اور تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب قصیر العیال اور معاشی طور پر مفلوق الحال تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ کریں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں کرتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ اس طرح آپ کا دامن صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث بچپن ہی سے پاک صاف اور جہالت کی آلودگیوں سے پاک رہا۔ بڑے ہوئے تو سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، گھر کے جملہ معاملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی معاونت کرتے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر اخلاق نبوی کی گہری چھاپ تھی۔ بعثت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آل بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ مکی زندگی کے پرآشوب دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں بالعموم آپ ہی رفیق سفر ہوتے۔ 3 سالہ شعب ابی طالب کے جاں غسل دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ہجرت کے موقع پر آخری رات آپ ہی بستر نبوی پر محو استراحت ہوئے۔ یہ گویا موت کا بستر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نبوی کے سامنے جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ اگلے دن امانتیں لوٹا کر عازم مدینہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء کے مقام پر ہی قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں آبلوں سے بھرے تھے۔ مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار میں شامل فرما کر مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اس طرح آپ داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر عز و شرف میں سب سے پہلے اور آگے نکل گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست رہے۔ بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم و ہمت اور شجاعت و جمع مردی کی عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ ہی نے تحریر کیا۔ معرکہ خیبر میں تو مرہب جیسے بدماش پہلوان سے نپٹنا صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ تھا۔ آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جبڑوں تک اس کا سر پھٹتا چلا گیا۔ آخری قلعہ کا دروازہ آپ نے اپنے دست ایمانی سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مکہ پر چڑھائی کے وقت جاسوسی کا خط لے کر جانے والی عورت کو بھی آپ نے پکڑا تھا اور اس سے خط برآمد کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جانشین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ وصال نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ وصال نبوی بالعموم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اور بالخصوص اہل بیت کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حوصلے، صبر اور ہمت سے اس مرحلے پر خود کو اور اہل بیت نبوی کو بخوبی سنبھالا۔ آپ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانوں میں ان کے دستے راست رہے۔ ایران پر چڑھائی کے موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طور بھی مرکز خلافت مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا صائب مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا اعتراف کیا جب ایک شخص نے سابقہ خلفاء کے دور میں پرامن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ کمیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی نے اپنے فیصلے میں جو ترتیب مقرر کی تھی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چنانچہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 3 دن تک منصب خلافت خالی رہا۔ مدینہ پر بلوائیوں کا قبضہ تھا اور کوئی بھی نامور شخصیت بار خلافت اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ان حالات میں انصار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس منصب کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابتدا میں آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر کی نسبت وزیر بننا پسند ہے، لیکن حالات کے بگاڑ کا حل اور امت کا اجماع دونوں امور آپ کی ذات پر ہی جمع ہو رہے تھے۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت عالیہ تھی جس نے اس نازک اور کڑے وقت میں امت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی گزشتہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق اجتماع مسلمین کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس میں خیر و شر سب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے، مسلمانوں کی جان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے
اور مسلمانوں کو خلوص و اتحاد کی تلقین کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ماں سوائے جس کسی پر کوئی حد شرعی واجب ہو۔ خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کی بابت تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو۔ جہاں کہیں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو، اور جہاں بدی نظر آئے اس سے پرہیز کرو۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے نکاح ہوئے تھے، اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں، اور ان کی کل کتنی اولادیں ہیں۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت ازواج اور کثرت اولاد تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں بھی بہت ساری تھیں اور اولاد بھی بہت ساری تھی۔ کثرت ازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے، فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بلکہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جس نے ایک شادی کی ہو، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں، ٹوٹل 9 شادیاں، یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیک وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ بس محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 8 بیویاں تھیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت خاتون جنت سمیت آپ کی 9 بیویوں سے 15 صاحبزادگان اور 18 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ یعنی پہلا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک کسی اور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور بعض نے محسن بھی، اور 2 بیٹی زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ محسن بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ دوسری بیوی ام البنین بنت حزام تھیں، ان سے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، حضرت عباس کے سوا یہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ تیسری بیوی لیلہ بنت مسعود، ان سے عبید اللہ، ابو بکر پیدا ہوئے، یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ چوتھی بیوی اسماء بنت امیس، ان سے یحییٰ، محمد اصغر، بعض نے محمد اصغر کی جگہ اون لکھا ہے، پیدا ہوئے۔ پانچویں بیوی ام حبیب بنت ربیعہ، ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی ام سعید بنت عروہ بن مسعود، ان سے 2 لڑکیاں ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ ساتویں بنت عمرو القیس، ان سے صرف 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ 8ویں امامہ بنت ابی العاص بن ربی، ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے، اور خولہ بنت جعفر بن قیس سے محمد بن حنیفہ پیدا ہوئے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں دوستو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سید، سادات، آل رسول اور اہل بیت رسول میں کیا فرق ہے، ان میں کون کون شامل ہے، اور صحابہ رسول اور اہل بیت رسول میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ کیونکہ بعض حضرات صحابہ کا درجہ بلند کرتے ہیں اور بعض لوگ اہل بیت کا۔ تو دوستو سید کے مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد میں سے ہیں، ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ حضرت اکرمہ و مقاتل نے یہی فرمایا، اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض محققین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد لی ہے، اور اکثر نے قرابت دار مراد لیے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور بعض نے مجازن اسے تمام امت مسلمہ مراد لی ہے۔ باقی مختلف صحابہ کرام کے مختلف فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اہل بیت کے مستقل فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت بھی صحابہ کرام میں ہی داخل ہیں۔ اور عمومی صحابہ کرام کی درجہ بندی میں سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین بالترتیب، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، اور اس کے بعد اصحاب عہد، اور پھر بیت رضوان کے شرکا، اور اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کا شمار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمومی فضائل اور تمام درجہ بندیوں میں جو اہل بیت شامل ہیں وہ فضائل ان کے بھی ہیں، بلکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقام خم یعنی غدیر پر جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے خطبہ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واضح و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا، اما بعد، آگاہ رہو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، ممکن ہے میرے رب کا پیغام رسام یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے تو میں اسے لبیک کہوں، اور میں تم میں دو بہت اہم اور بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کافی شافی ترغیب ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کے لحاظ یعنی یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ سن کر راوی حدیث حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اے زید، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پر مذکورہ خطبہ غدیر حم کے مقام پر در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا۔ پس اسی منظر کی وجہ سے راوی نے مذکورہ سوال کیا تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں مراد اہل بیت سے وہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ راوی نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ راوی نے کہا، کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی اس کو سید کہا جاتا ہے، اور سید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کو سید شہباب اہل الجنت یعنی نوجوانان جنت کے سردار قرار دیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید النساء اہل الجنت کا لقب دیا۔ اسی مناسبت سے ان کی نسل کو سید کا لقب دیا گیا۔ ہر کوئی سید نہیں ہو سکتا، بلکہ اصطلاحی و عرفی اعتبار سے ہر کسی کو سید کہنا درست نہیں ہے۔
ابتدائی عہد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کی نسل کو سید کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح خاص ہو گئی۔ چنانچہ ہمارے عرف میں سید صرف وہ گھرانے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں، انہی کا لقب سید ہے، اور یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی نسبت کی علامت ہے۔ لہٰذا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آنے والے گھرانوں کو سید کہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، آج کل ہر کوئی خود کو سید سادات میں سے کہتا ہے۔ اب سید کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیا سید ہونے کے لیے نسب نامہ دکھانا ضروری ہوگا؟ تو اس حوالے سے یاد رہے، جن لوگوں کے پاس مستند نسب نامہ موجود ہو یا جن کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ خاندان سید ہیں، تو وہ لوگ سادات کہلائیں گے۔ باقی زکوٰۃ دینے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں سید ہوں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور صحابی ہیں، ان کی نسل آج سادات کے نام سے پوری دنیا میں موجود ہے۔ سادات وہ بزرگان اسلام ہیں جن کا نسب براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں ان کو خاص عزت و احترام اور وقار کی بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے۔ سادات کی بڑی تعداد عرب دنیا، ایران، پاکستان، بھارت، افغانستان، ترکی، وسط ایشیا اور دیگر اسلامی ممالک میں پائی جاتی ہیں، جہاں ان کے خاندان مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور اسلامی تعلیم، تبلیغ، خدمت انسانیت، روحانیت اور مذہبی رہنمائی کے کام میں سرگرم عمل ہیں۔ ان سادات کے گھرانے ہمیشہ سے دینی کاموں، مساجد، مدارس کے ذریعے اسلام کی تشہیر، لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرنے، اخلاق و آداب سکھانے اور اللہ کی راہ میں خدمت کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے چلنے والی نسل فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جبکہ دیگر زوجات والے علوی کہلاتے ہیں۔ آپ کی نسل سے بعض نے حکومت بھی کی، لیکن زیادہ تر اپنے اجداد کے قصب کرتے ہوئے فقیرانہ زندگی پر قانے رہے۔ اور معزز دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صحیح روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفے کی جامع مسجد میں 40 ہجری 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک نماز فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ کفن دفن حضرت حسن، حسین، حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا اور باقی لوگ بھی ساتھ رہے۔ جنازہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے پاس کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ خارجیوں کے بے حرمتی کرنے کا ڈر تھا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بھی ان نیک بندوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔